स्टार्ट करूँ? बिस्मिल्लाह। सूरह तलाक। इद्दत शौहर के घर में पूरी की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान। तारुफ सूरह तलाक। पिछली दो सूरतों में मुसलमानों को ये तंबीह फरमाई गई थी कि वो अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हों। अब इस सूरत और अगली सूरत में मियाँ बीवी के ताल्लुकात से मुतल्लिक़ कुछ ज़रूरी अहकाम बयान फरमाए गए हैं। अज़दवाजी ताल्लुकात के मसाइल में तलाक एक ऐसा मसला है जिसमें अमलन बहुत अफरातो तफरीद पाई जाती है। चुनांचे कुरान करीम ने इसके बारे में मुतवाज़न तर्ज़ अमल इख्तियार करने के लिए तलाक के कुछ अहकाम सूरह बकरा 224 और 232 आयत में बयान फरमाए हैं। अब इस सूरत में तलाक के वो अहकाम बयान फरमाए गए हैं जो वहाँ बयान नहीं हुए। चुनांचे बताया गया है कि अगर तलाक नहीं हो तो इसके लिए सही वक्त और सही तरीका क्या है। नीज़ जिन औरतों को हैज़ ना आता हो, इसकी इद्दत कितनी होगी। इद्दत के दौरान इनके साबिक शौहरों को इनका खर्च किस मेयार पर और कब कितना उठाना होगा। अगर औलाद हो चुकी हो तो इसको दूध पिलाने की जिम्मेदारी किस पर होगी। इस किस्म के काम बयान फरमाते हुए बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हर मर्द औरत को अल्लाह ताला से डरते हुए अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा है कि इनकी हर शिकायत का इलाज अदालतों में नहीं मिल सकता। एक मुतवाज़न ख़ानदानी निज़ाम उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक हर फरीक अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास करते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम ना दे सके, और जो लोग ऐसा करते हैं इन्हीं को दुनिया और आखिरत में भी नसीब होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्न वअहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला युख़रिजना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा। है नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक देने लगो तो उन्हें उनकी इद्दत के वक्त तलाक दो और इद्दत को अच्छी तरह शुमार करो। अल्लाह से डरो जो तुम्हारे परवरदिगार है, और इन औरतों को घरों में से ना निकालो, ना उनको खुद निकालें, अल्लाह ये कि वो किसी खुली बेहयाई का अर्तकाब करें। और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद हैं। जो कोई अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे निकलेगा उससे खुद अपनी जान पर जुल्म किया है। तुम उन्हें नहीं जानते, शायद उसे अल्लाह के बाद कोई नई बात पैदा कर दे। ये मियाँ बीवी तलाक लहदी होती है तो औरत दूसरा निकाह करने के लिए कुछ मुद्दत का इंतजार कर, इसे इद्दत कहते हैं। इन औरतों को तलाक, क्योंकि उनकी इद्दत ये है कि तलाक के बाद उनकी 3 माह रवानियाँ आ जाए। अभी आयत में तलाक देने वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुमने तलाक देनी हो तो उस ऐसे वक्त तलाक दें जो इद्दत के शुरू होने वाली हो। वक्त वसल्लम ने इसकी तशरीह ये फरमाई है कि ऐसे वक्त ना आना जिया बीवी को माहूरी आ रही हो, बल्कि इससे तहर यानी इसकी पाकी की हालत में तलाक दे दीजिए। इसमें इस हकों में दो मसलत काबिल जिक्र है। एक इस्लाम चाहता है कि अव्वल तो जब मियाँ बीवी का रिश्ता एक मतलब कायम हो जाए तो कायम रहे, हालांकि तलाक के जरिए उनको रोकने की नौबत ना आए। इससे इस तरह सोच के समझाना तरीके से फरीकैन से कोई दूसरे के ना जवानी ना वाजानी तकलीफ की सबब ना हो जाए। अगर माहौरी की हालत में तलाक दी तो हो सकता है वो किसी नफरत की वजह से दी जा रही हो। अगर ऐसा बाकी हो दिया जिसमें दोनों की जमा कर चुके हों तभी हो सकता है भी इस तरफ इशारा हो। रगबत इससे बड़ा ऐसे तरह तलाक में दी जाए इससे एक मरतबा जमा तो आम तौर पर वक्त ऐसा होता है जब मियाँ बीवी की तरफ शौहर की रगबत इस शबाब पर होती है। इसके बावजूद वो तलाक दे रहे हैं। इस बात की लामत है किसी तलाक किसी वक्ती बेरुबी का नतीजा नहीं। दूसरी मसलत यह है कि अगर माहौरी के ज़माने में तलाक दी तो औरत के लिए मदद ज़माना वजह लंबा, क्योंकि जब
ماہواری کہتے ہیں نا، ویسے ماہواری کے دوران طلاق یہ تو عدت میں شمار ہوتی ہے. اس عدت کو اس وقت شروع کیا جب عورت کی ماہواری فاق ہو جائے. دوبارہ ماہواری کا ہونے کا انتظاری سے حکم دیا گیا طلاق ایسے طرح نہ دی جائے جس میں مجمع نہ ہوتے. اس آیت میں تفسیر اکثر مفسرین نے اختیار ہے، کچھ حدیث میں بھی ہوتی ہے. بعض سرین نے ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ ترجمہ یہ کرتے ہیں طلاق دو، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان جب بیوی کو شادی رجی طلاق یعنی کسی ایسی طلاق جس سے عدت دوران رجوع کرنا ممکن ہو گویا عدت تک طلاق دی جائے. عدت کے دوران شوہر کی ذمہ واجب ہے کہ بیوی طلاق دیے تو اپنے گھر میں رہائش فرمان جائے. ویسے جب طلاق دیتے ہیں بیوی کو تو اس نے عدت اپنے گھر میں ہی گزارنی ہوتی ہے. یہاں تو معاشرے میں تو یہ رواج ہے نا کہ بس چل سے چل بیوی لڑکی کو چل سے لے جاتے ہیں. اسلام تو اتنی حکمت ہے اس میں کہ اس میں رکھے اس طرح ہے تاکہ مسلسل رکھی تاکہ وہ مل سکے، اور اس میں اجازت ہے کہ وہ اپنی وہ زینت بھی کر سکے اسی لیے تاکہ وہ اسلام میں نا بڑے ایک رکھے پوائنٹس آف تاکہ نا اٹریکشن واپس آ سکے اور تاکہ وہ بھی رکھا اس پیریڈ میں تاکہ جمع بھی ہو سکے. بیسیکلی ایک اٹریکشن رہے تاکہ طلاق اسلام کا سخت ترین اسلام اختیار ہونا کیا. اسی طرح اشارہ یہ ہے کہ بعض باہمی جگہ کی وجہ سے لوگ طلاق دیتے ہیں لیکن بعد میں اصل اللہ دونوں مسئلہ سوائی کا جس صورت میں نکاح رشتہ ممکن اس آیت میں ترکیب طلاق دینے میں ہوتا ہے جی طلاق دینی چاہیے تاکہ طلاق میں 3 طلاقیں ڈائریکٹلی دینی چاہیے. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا. پھر جب عورتیں اپنی عدت کے میعاد کو پہنچنے لگی تو تم یا انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان لوگوں کو الگ کر دو اور اپنے سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدت سے رہوں اور اللہ خاطر سیدھی سی وائز اور لوگوں یہ بات جس کی نصیحت جس کو دی جا رہی جو اللہ کام رہتا ہے. جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل نکالنے سے راستہ پیدا کرے گا. اس صورت ہے شوہر نے دی ہے. اس صورت میں جب عدت پوری سے پہلے شوہر کرنا فیصلہ ضروری ہے کہ وہ آیا کو طلاق بیوی سے جانی تعلق بہرحال بنا جاتا ہے. ازدواجی جاتا ہے اور علیحدگی مناسب ہو جائے. دونوں صورتوں میں جیسے تاکید کی ہے کہ جو کام بھی کرے گا بلا طریقے سے اگر نکاح کا رشتہ باقی رہنے طلاق جو کر لیں آئندہ بیوی کو ساتھ اچھا سلوک کرنا علیحدہ جاتا ہے تب بھی شرفانہ انداز میں بل منسی کے ساتھ رجوع کے ساتھ ترکیب دی جائے جو گواہوں وجود میں اور یہ میں نے طلاق رجوع کر لیا عدالت والے گواہوں سے مراد ہے گواہوں کا نیک رکھیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن میں پڑھوں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے. البتہ اگر اللہ ہر چیز کا ایک انداز مقرر کرتا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کام بنا دیتا ہے لیکن کام بنانے کی نوعیت اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ خود مقرر فرماتا ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کے اپنے پاس نبات رکھا ہے. عدت کی مدت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
اور تمہارے عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہیں ان اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہوں نے اپنی ماہواری تک نہیں ہے، اور جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لے جو کوئی لازم کر دے گا۔ سورہ بقرہ میں 2028 میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت 3 ماہ بیان کی گئی۔ اس پر بعض حضرات کے دل میں سوال ہوتا ہے کہ جن عورتوں کی ماہواری پیدا نہیں ان کی بڑی عدت واضح ہوئی آئے تو واضح کر دے 3 مہینے ہوگی۔ اس طرح جو نابالغ لڑکیاں جنہیں ماہواری آنی شروع نہیں ہوئی ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جن عورتوں کی حمل حالت میں طلاق دی گئی ان کی عدت سے ختم ہو جائے گی جب بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اس نے تم پر اتارا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا۔ اس کے دوران اتنے سے لوں أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاتي حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اور ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں، اور وہ حاملہ ہو تو ان کی وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک تم وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو اور اجرت مقرر کرو آپس میں بھلے طریقے سے، اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو اسے کوئی اور دوبارہ دودھ پلا لے۔ مرد نے سوچنا چاہیے کہ بیوی کو رخصت کرنا ہی ہے، اس لیے اس کے ستاقت سے رخصت کروں، اس کی بجائے اس کے گھر میں رہنے کے دوران اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے۔ ایسا حنفی حضرات نے استدلال کیا ہے کہ متعلقہ چاہے رجی ہو یا بائندہ عدت کے دوران اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ عام حالات میں عدت 3 مہینے کے قریب پوری ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ حاملہ کی مدت سے لمبی ہوتی ہے اس لیے اس حالت کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ حکم دیا گیا نفقہ بچے کی پیدائش تک دیا جا رہا ہے، اس سے اتنی دیری ہو۔ متعلقہ اور خود ہی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سابق شوہر کے بچے کے بعد اجرت میں مطالبہ کر سکتی، لیکن آیت میں ترغیب دی جا رہی کہ اجر آپس کی رضامندی سے طے ہے تو شوہر تو اس کے بخل سے کام لے، اور کیونکہ آپ اگر آپس میں رضامندی بتانا ہے تو وعدہ رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے مطابق عدت ملنے کی، لہٰذا اگر آپ کو بچے کی ماں ہی اس کو عدت دے دی، چاہے ماں کو بھی ہے کہ وہ وہاں سے زیادہ مطالبہ کرے کیونکہ اس صورت میں بچے کا باپ کسی اور دوست کو جانے پر مجبور ہوگا۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ میں زیادہ پیسوں کی لالچ میں بچے کو کسی اور سے دودھ پلا دوں۔ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ ہر وصیت رکھنے والے اپنی وصیت مطابق نفقہ دے، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دے تو اس کو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اپنے نفقہ دے۔ اللہ نے کسی جو جتنا دیا ہے اس کو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کوئی مشکل ہوتا ہے اللہ سے بعد اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نافرمانوں کا برا انجام۔ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں سے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے انہیں سخت حساب لیا اور انہیں سزا دی، ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ اور چنانچہ انہوں نے اپنے مال کا وبال چکھا اور ان کا مال آخری انجام میں نقصان ہی نقصان ہے۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے سخت عذاب تیار رکھا ہے، لہٰذا اسے عقل والوں جو ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے تمہارے پاس ایک سرپا نصیحت بھیجی ہے۔ یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جو حکام ان کے لیے آگے پیچھے بار بار یاد لاتا ہے کہ تم اللہ کے لائق جواب دینا، حساب ڈرتے رہو، اسے ہی حساب ہے جو تمہارے لیے ان کے احکام پر عمل کرنا آسان پیدا کرے گا۔ جہاں قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ یعنی وہ رسول جو تمہارے سامنے روشنی دینے والے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ وہ لوگ مان لیں، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے ہیں۔ جو اللہ پر مان رہا ہے، نیک عمل کرے، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے بہترین رزق رکھا ہے۔ یہ آخری آیت ہے، 7 زمینوں کا ذکر۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھو۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تفسیر۔ احادیث سے اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، البتہ ان کی کوئی تفصیل قرآن و حدیث نے نہیں بتائی کہ یہ 7 زمینیں تہہ بتہ ہیں یا ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اگر فاصلہ ہے تو وہ کہاں واقع ہیں؟ کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن تک ابھی انسان کے علم کی رسائی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کی حقیقت جانتا ہے، اور قرآن کریم کے مقصد کے لیے یہ ساری تفصیلات جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ کائنات کے ان حقائق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر ایمان لانا ہی عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ ہم نے آج پڑھی ہے سورۃ طلاق، اس کی 12 آیتیں تھیں اور 2 رکوع تھے۔ بیسیکلی اس کا آیت کا تو مفہوم یہی ہے۔ بیسیکلی اس آیت سے مفہوم سے لوگوں نے نا ایک حدیث نے ایک صحابی کا قول ہے نا، 7 آسمان میں 7 زمینیں، 7 محمد ہے، 7 نور ہے، وہ بھی obviously کچھ اس کو صحیح کہتے ہیں شریف۔ بیسیکلی اس آیت سے وہ نکالتے ہیں لوگ نا، محمد علی سے کہتے ہیں ڈائمینشن 7 ڈائمینشنز ہیں، انسان جیسے بیسیکلی ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں، ورلڈ جو مطلب انٹر ڈائمینشن جو پوری ایک الگ سجنیہ ہے۔ سائنس بات نہیں کرتی، سائنس سے لوگ اس پہ تشریح کرتے ہیں اس کی طرف۔ وہ بڑی الگ دنیا obviously، اس کے بارے میں نالج کسی کو بھی نہیں، لیکن کوئی اندازے لگا سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ گئے تھے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ غلام ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ کس بسا اوقات مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزیں میں خیانتیں بھی کرتے ہیں، میری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، میں ان کی حرکتوں کو کبھی گالیاں دیتا ہوں، کبھی ان مارتا ہوں، اور جس کیا
حال ہوگا میرا قیامت کے دن ان کی وجہ سے، یا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ میرا اور ان کی فیصلہ کس طرح فرمائے گا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ان کی گناہوں میں تمہاری جو خیانت اور نافرمانی کی ہوگی، اس سے جھوٹ بولے ان پر تم ان کی سزائیں دی جاؤ گی، قیامت دن کے دن سب کا پورا پورا حساب دیا جائے گا، پھر اگر تمہارے ان کی قدر ہوگی تو تم معاملہ بڑا ختم ہو جائے گا، نہ کچھ لیکن تمہارے دن پر اگر تمہاری سزا ان کی کسروں سے کم ثابت ہو تو تمہارا فیصل آخر کے وہاں تو ملے گا، تمہاری سزا ان کی قصوروں سے زیادہ ہو تو دی جائے گا۔ اس وجہ سے آپ اس ایک طرف بتایا جائے گا کہ قیامت اس کے وہ بتایا جا رہا ہے کام ہو تو ہمارے ساتھ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جی کرتے ہیں سیشن ہے، ٹھیک ہے۔